Assalamu alaikum. My name is Dr. Anis. I graduated from PMC Punjab Medical College, Faisalabad in 2013. And then I decided to move to USA for two purposes. Number one, to complete my specialization, and number two, to do some research in MD CAT. Because पाकिस्तान में MD CAT या इंटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा दरीना मसला रहा है. सो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे करने का मकसद लोगों की खिदमत करना पाकिस्तान में, और नंबर टू MD CAT में रिसर्च करने का मकसद मैं जो इंटी टेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प आउट कर सकूँ. सो अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन सब को सॉल्व करने बैठ जाएं तो हमारे पास एक तो टाइम भी कम है, और टाइम का ही मेन इशू होता है. अब इंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए 2 मंथ्स हैं, उसके बाद अगस्त में उनका एग्ज़ाम है. तो अब मैंने ये प्लान किया कि बजाय इसके कि मैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करूं और ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे की बन जाए, जिसको कि कोई बंदा जो है वो देखना गवारा ही ना करे, क्योंकि जब इतनी लंबी वीडियो होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको देखना, क्योंकि टाइम बहुत सेंसिटिव है आपका. सो आई डिसाइडेड कि मैं आपको इन 2 मंथ्स में ऐसा प्लान दे दूं जिससे आप 1050 प्लस मार्क्स ले सकें और आप मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर करवा लें. अब वो स्ट्रेटजी बेटा क्या है? वो स्ट्रेटजी ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को असेस करें. सबसे पहले आपने असेस करना है. और अब ये स्ट्रेटजी मैंने किस तरह से वज़ा की, किस तरह से निकाली, बिकॉज़ पाकिस्तान में जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो तब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की, और ऑलमोस्ट मैंने 7 ईयर टीचिंग की, जिसमें से 5 ईयर्स मैंने एंट्री टेस्ट को पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. उनमें से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने MBBS कर लिया है, और बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं. और नंबर 2, यहाँ पे जो थोड़ी सी मेरी रिसर्च हुई है MD CAT में, और उनसे मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, और मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताऊंगा जिस पे आपको अमल करना होगा ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें. वो स्ट्रेटजी बेटा ये है कि सबसे पहले अपने आप को आपने असेस करना है. इस वक्त ईद के बाद आपने असेस करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. पहले तो आप ये ईद के दिन 3-4 जो दिन हैं इनको एंजॉय करें. यहाँ पे ईद कल है, संडे वाले दिन, और पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ ऑन आई थिंक मंडे. तो ये 2-3 दिन अच्छे एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अदर फ्रेंड्स के साथ. उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आप को सबसे पहले असेस करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. और वो असेस कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ. बेटा 2 टूल्स होते हैं, एक होता है लर्निंग टूल, एक होता है असेसमेंट टूल. अब अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में लर्निंग टूल्स तो बहुत हैं लेकिन असेसमेंट टूल नहीं है. अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले लर्निंग टूल बेटा आपको सिखाता है, असेसमेंट टूल आपको ये बताता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, कि आपकी कितनी % प्रिपरेशन हो चुकी है. आपकी 50% हो चुकी है, 70, 80, 90, 100% या 40, कितनी आप कहाँ पे लाया करते हो. तो वो टूल हमारी मार्केट में नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना दुख होता है कि जब बच्चे अपने पास बंडल्स इकट्ठे कर लेते हैं हर इंस्टीट्यूशन के टेस्टों का, उनको ये नहीं पता होता कि टाइम उनका कितना सेंसिटिव है. वो अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं कि आपके पास टेस्ट रख लेते हैं, और पढ़ते शढ़ते कोई नहीं है उसको. वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये टेस्ट मौजूद है, इसको कर लेंगे, फिर और टेस्ट ले आते हैं, इसको कर लेंगे. अल्टीमेटली ये होता है कि एंटी टेस्ट पास आ जाता है और वो नहीं कर पाते, और वो ऐसे ही फिर एंटी टेस्ट में चले जाते हैं. तो मैं आपको बेटा ये बताना चाहूँगा कि आज तक एंटी टेस्ट में किसी भी इदारे का कोई टेस्ट नहीं आया. हाँ, इनका फ़ायदा ये आपको हो सकता है कि आपको ये टेस्ट सिखाएंगे कि आपने पढ़ना कैसे, आपने लर्न कैसे करना है. लेकिन इसमें भी एक कबाहत है, वो ये है कि जो क्वेश्चन इन टेस्टों में आउट ऑफ सिलेबस होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है.
ان کا کوئی ایون وہ آپ کو ڈیمورلائز کریں گے، آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کریں گے. اس پہ بھی میرے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا 2013 کی آئی تھنک بات ہے یہ، کہ اس نے وہ ریپیٹرز تھا، ریپیٹ کرنے کے بعد میرے پاس آیا تھا. میں کسی ایک پریسٹیجیس ادارے میں اس وقت پڑھا رہا تھا، اور اس میں وہ میرے پاس آیا اور وہ لٹرلی رونے لگ گیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ سر میں نے اتنا پڑھا تھا پہلے بھی، اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تو میں اتنا پڑھنے کے باوجود بھی میرے 60 میں سے 55 56 میرے ٹھیک ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی میرے یہ 5 کویسچن کیوں غلط ہو جاتے ہیں. تو اب وہ میں نے اس کے بعد ایک نیکسٹ کلاس میں جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ نیکسٹ کلاس میں چلا گیا اور اس کے پرابلم کو سالو نہ کیا تو اس بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا، اور یہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے والا بچہ ہے. تو اسے میں آفس میں لے گیا اور اسے میں نے سمجھایا کہ بیٹا اب مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ آپ کے کویسچنز غلط کون سے ہیں. اس نے بتایا سر یہ والے یہ والے یہ والے یہ والے. میں نے اسے بتایا کہ نہ تو یہ کویسچن آنا ہے فائنل ایگزام میں، نہ یہ آنا ہے، نہ یہ آنا. ہاں یہ جو کویسچن ہے یہ تمہارا غلط نہیں ہونا چاہیے تھا، تو مجھے بتاؤ تمہارے کتنے غلط ہوئے. اس نے کہا ایک. میں نے کہا اور آپ کو کیا چاہیے، اتنا تو مارجن ہوتا ہے. تو بیٹا یہ چیزیں ٹیچرز کو سمجھانا چاہیے. اب میں کسی ادارے کو اب کیا برا بھلا کہوں، کسی کو میں مطلب میں ان کو کرٹیسائز کرنے نہیں یہاں پہ بیٹھا، میں بچوں کو اسٹریٹجی دینے بیٹھا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بیٹا کلیئر کر دوں کہ یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں پرائیویٹ، ان کا مقصد اپنا بزنس چمکانا ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ یو پیپلز آر آسم. آپ کو صرف ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر آپ کو پراپر گائیڈ کر دیا جائے نا تو آپ بہت اچھا سکور لے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ادارے آپ کو اچھا گائیڈ کر دیں تو آپ ان کے پاس جائیں گے؟ بتائیں مجھے، نہیں جائیں گے نا. تو وہ آپ کو سائیکلوجیکلی اپنے کنفیوزڈ رکھتے ہیں، آپ کو ٹریپ کرتے ہیں تاکہ آپ الٹیمیٹلی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں. رائٹ؟ اینی ویز میں اسٹریٹجی کی بات بتانے جا رہا تھا، اور اس سے پہلے میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وٹ از اے ڈفرینس بٹوین لرننگ ٹول اینڈ اسیسمنٹ ٹول. تو لرننگ ٹول تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ کچھ اداروں کے ٹیسٹ ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹس میں MCQs اویلیبل ہیں. تو آپ جو 30 سے 50,000 یا 1 لاکھ تک آپ کا جو خرچہ آتا ہے، آپ ہاسٹلز میں بھی رہتے ہیں، آپ ان اداروں میں جا کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور وہ یہ ٹیسٹ آپ دیتے ہیں، وہی ٹیسٹ آپ مارکیٹ میں لے لیں، مارکیٹ سے لے لیں. آپ نے لرن نہیں کرنا ہے نا. یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان ٹیسٹوں میں سے آپ کو فائنل ایگزام میں کوئی نہیں آنے والا. ہاں 220 میں سے اگر 2-4 آ جائیں تو وہ تو آپ بھی بیٹا ٹیسٹ بنائیں گے نا بک میں سے، تو تب بھی اتنے آ جائیں گے. رائٹ؟ تو اس لیے میں یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے ٹیسٹوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہرگز آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ یہی MCQs آپ کو فائنل ایگزام میں آنے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہاں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے لرن کریں گے، اپنے کانسیپٹ کو اسٹرانگ کریں گے، آپ اپنے نالج کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کویسچنز آتے نہیں ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی ادارے کا کوئی پیپر نہیں آیا. سو جو بچے گھر میں بیٹھ کے تیاری کر لیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ آرام سے جو ہے نا مارکیٹ سے کوئی بک لیں، لیکن اس میں پھر یہ دیکھ لیں کہ کوئی آؤٹ آف سلیبس کویسچن ہو، اس پہ جو ہے نا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو سلیبس کے کویسچنز ہیں ان کو فوکس کریں اور اپنے آپ کے کانسیپٹ کلیئر کریں، اپنے نالج کو انکریز کریں. تو یہ ہوتا ہے لرننگ ٹول. ایک ہوتا ہے بیٹا اسیسمنٹ ٹول. اسیسمنٹ ٹول وہ ایسے ٹول کو کہتے ہیں جو آپ کو اسیس کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی پریپریشن کس لیول پہ ہے. 30% ہے، 40 50 70 90 کتنے پرسنٹ ہے، وہ اسیسمنٹ ٹول بتاتا ہے آپ کو. اب انفارچونیٹلی اسیسمنٹ ٹول نہیں ہے مارکیٹ میں. اسیسمنٹ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ بات، اسیسمنٹ ٹول مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کہیں گے سر کہ ہم اپنے آپ کو اسیس کیسے کریں، کہ ہم کہاں پہ لائے کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی پھر جو ہے نا جمپ کر سکیں، اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے ویک ایریاز پہ کام کر سکیں. تو بیٹا اسیسمنٹ ٹول آپ کے پاسٹ پیپرز ہیں. اس سے بڑا اسیسمنٹ ٹول آپ کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ کو اپنا بزنس چلوانے کے لیے، آپ کو چمکانے کے لیے جو ہے نا آپ کو کھینچ رہا ہے، اور آپ کو سائیکلوجیکلی آپ کو جو ہے نا وہ ٹریپ کرتے ہیں لوگ. تو اس لیے بینگ اے ڈاکٹر، کیونکہ میں اس فیلڈ سے گزرا ہوا ہوں، بینگ اے پروفیشنل، میں آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نہ تو پروفیشنلز ہیں، نہ اس میں سے یہ گزرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمارا پاکستان کا اور USA کا ڈفرینس جو میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ہے وہ سب سے بڑا بیٹا یہی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کس فیلڈ کے ماہر ہیں.
ان کی اسپیشلٹی کیا ہے. ہمارے ہاں جس کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ کام کرتا ہی نہیں, وہ کوئی اور کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, لائک بہت ساری ایگزامپلز ہیں, میں پھر جو ہے نا بات جو ہے نا سائڈ پہ چلے جائے گی. اب ڈاکٹر اگر انجینئرس کا کام کرنا شروع کر دیں, اور انجینئرس ڈاکٹرس کا, تو مجھے بتائیں وہ مطلب اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ان دا سیم وے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسیسمنٹ ٹول پھر کیا ہے. اسیسمنٹ ٹول بیٹا آپ کے پاسٹ پیپرز ہیں, ان کو آپ نے کیسے اپروچ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کہ آپ نے عید کی چھٹیوں کے بعد فوراً سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے. سب سے پہلا کام بیٹا آپ نے کرنا ہے, ایک ماڈل پیپر پکڑیں UHS کا, اس کو گو تھرو ہوں, ویسے اوور آل اس کے MCQs پڑھیں سارے. پھر کوئی پاس پیپر پکڑ لیں تھوڑا سا پرانا, لائک 2012 کا پکڑ لیں, اس کو جو ہے نا گو تھرو کریں, اور اس میں دیکھیں کہ پیپر سیٹرز نے کس طرح سے کس ٹاپک میں سے کیسے MCQs اٹھایا ہوا ہے. آپ اس پیپر کو ایگزامینر جو پیپر سیٹر کی آنکھ سے دیکھیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس نے ایگزام کو کیسے بنایا ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ MCQs کیسے آنے ہیں فائنل ریئل ایگزام میں. رائٹ, جب آپ کو یہ پتہ چل گیا, اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹریٹ فارورڈلی آپ نے ایک اسیسمنٹ دینی ہے. اب میں آپ کو فردر کلیئر کرتا جاؤں کہ آپ کے پاس 2 ماہ ہیں. ان 2 ماہ میں آپ کو اس طرح سے گائیڈ کروں گا کہ آپ نے 3 ریڈز دینی ہیں. پہلی ریڈ میں کیا کرنا ہے, دوسری میں کیا کرنا ہے, تیسری میں کیا کرنا ہے. پہلی ریڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے, پہلی ریڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اسیسمنٹ دینی ہے. آپ نے فار ایگزامپل 2013 کا پیپر, 12 کا تو آپ نے جنرلی ایک اس سے ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح کے MCQs کیسے وہ پیپر سیٹر سیٹ کرتا ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ تو لیک ہو گیا نا پیپر. 2013 کا پیپر اٹھائیں اور اپنی ساری مطلب سرکمسٹانسز ویسے آپ سیٹ کریں کہ آپ فائنل ایگزام دے رہے ہیں. لائک آپ جیسے فائنل ایگزام میں جائیں گے تو اس کے لیے آپ کس طرح سے تیاری کریں گے, اس کے لیے کون سا لباس پہنیں گے, اس کے لیے کیا کیا آپ کے پری ریکوزٹس ہے, ریکوائرمنٹس ہے, وہ کیا کیا کریں گے, وہ اس کے لیے آپ کریں. آپ اپنے پاس ایک رسٹ واچ رکھیں, اپنے سامنے کلاک رکھیں, رائٹ, اپنی چیئر سیٹ کریں گھر میں آرام سے, اپنے مطلب جہاں جو آپ کا اسٹڈی ٹیبل ہے, وٹس ایور, جہاں بھی آپ یہ ایگزام دینا چاہتے ہیں یا کسی ادارے میں دینا چاہتے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. آپ وہ پیپر, اور پھر سب سے ضروری بات, ٹائم سیٹ کر لیں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ 220 کویشچنز ہیں, رائٹ, اور ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے, 2.5 گھنٹے. تو آپ 2.5 گھنٹے میں سے بھی 10 منٹ کم رکھیں, تاکہ آپ کے ریفلیکسز فائنل ایگزام کے لیے اور زیادہ اچھے بنیں. اب آپ یہ کہیں گے سر ہمارے تو ابھی ہم نے جو ہے نا وہ پارٹ 2 ریوائز نہیں کیا, ہم نے پارٹ 1 بھی ابھی اچھی طرح سے نہیں کیا. تو بیٹا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. اگر آپ یہ ٹائم اور لے لیں گے تو آپ رینڈملی پریپریشن کریں گے. مین چیز ہے کہ بیٹا یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ویک ایریاز کو کور کریں. بیکاز ٹائم از ویری سینسٹیو. آپ کے پاس جسٹ 2 منتھ ہیں. اب اس 2 منتھ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, اب اپنے ویک ایریاز کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. آلریڈی اسٹرانگ ایریاز کو اسٹرانگ نہیں کرنا, وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے جو کہ نارملی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں ہو رہا ہے, کہ وہ آپ کو شروع سے پکڑتے ہیں اور اینڈ تک لے کے جاتے ہیں. جو چیزیں آلریڈی آپ کو آتی ہیں وہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرنا یہ ہے بیٹا کہ یہ اپنے نہیں انتظار کرنا کہ آپ پارٹ 2 کو ریوائز کریں, آپ پارٹ 1 کو اچھی طرح سے کر لیں, پھر اس کو کرتے کرتے آپ کو 20-25 دن اور چاہیے. اور پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو تب جا کے پتہ چلے گا آپ کے ویک ایریاز کون سے ہیں, اور ان 20 سے 25 دنوں میں آپ بہت سارے اسٹرانگ ایریاز کو بھی دوبارہ ٹچ کر چکے ہوں گے, اور وہ آپ کا ویسٹیج آف ٹائم ہے. تو آپ نے ابھی سے بیٹا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے غلط ہو جائیں, غلط, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ویک ایریاز کون سے ہیں. تو فار ایگزامپل میں اب اگر کہتا ہوں عید کے بعد آپ ایک ایگزام مطلب ایک اسیسمنٹ کا ایگزام دیتے ہیں, اور اس میں آپ کے نمبر آتے ہیں 600. گیپ کتنا ہے, آپ نے کتنے لینے ہیں, 1050 پلس. تو کتنا گیپ آیا آپ کا, فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں 600 آپ کے آئے ہیں, تو اچھا خاصا گیپ ہے. پہلی بات یہ کہ وہ 600 نمبر کہاں سے آئے آپ کے, وہ آپ کو کچھ یاد ہے نا, آپ نے FSC پڑھی, آپ نے ابھی ریسنٹلی پارٹ 2 کا ایگزام دیا 1 منتھ بیک, اور ابھی پارٹ 1 کی آپ تیاری کر رہے ہیں, رائٹ.
وہاں سے آیا۔ اب 600 جو آپ کے پاس سکیور ہیں ان ایریاز کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا فی الحال، کیونکہ وہ آپ کو آتا ہے۔ اب جو آپ کے غلط ہوں گے اس اسیسمنٹ سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ جو 220 کویسچنس میں جو آپ کے غلط ہوئے ہیں ان کو، جو ایم سی کیوز غلط ہوئے ہیں ان کے ٹاپکس کو نوٹ کر لینا ہے آپ نے۔ بایو آپ 4 اپنے مطلب پیجز بنائیں، ایک بایو، ایک پہ کیمسٹری، فزکس اینڈ انگلش۔ بایو میں آپ بایو کے ٹاپکس لکھیں کہ جو جن میں آپ کے ایم سی کیوز غلط ہوئے ہیں ان کو نوٹ کریں، نوٹ ڈاؤن کریں۔ اسی طرح فزکس میں، اسی طرح انگلش میں، اور اسی طرح کیمسٹری میں۔ اب پہلی ریڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی ریڈ کو بیٹا آپ نے 15 دن میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ 2 مہینے آپ کے پاس ہیں، ریممبر ان 2 منتھ میں 15 دن آپ نے ان ویک ایریا جو آپ کے آئے ہیں پہلی اسیسمنٹ جو آپ نے دی ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے، اچھی طرح سے 15 دن ان پہ لگانے ہیں، اور پھر 15 دن کے بعد آپ نے ایک اسیسمنٹ اور دینی ہے۔ پہلے آپ نے 2013 کی دی، اب آپ 2014 کا ایگزام دیں جو پاس پیپر ہے، اور اس کو بھی ویسے ہی آپ نے سرکمسٹانسز اپنے کریٹ کرنے ہیں جیسے کہ آپ کا فائنل ایگزام ہے، جہاں بھی دے رہے ہیں آپ، گھر دے رہے ہیں یا کسی انسٹیٹیوشن میں دے رہے ہیں۔ اب دوبارہ پھر اگر پہلے آپ کے 600 آئے تھے تو اب آپ کے 800، 900، 850، 750 یعنی کہ پہلے سے زیادہ آنے چاہیے، اور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے ویک ایریاز کو اسٹرانگ کریں گے، رائٹ۔ اب دوسری اسیسمنٹ میں جو آپ کے ویک ایریاز آئیں ان کو بھی اسی طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے 1 بائی 1، اور ان پہ آپ نے بھی کام کرنا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے دوسری ریڈ۔ دوسری ریڈ کے لیے کتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے، پھر 15 دن۔ تو ان 15 دن میں آپ نے دوسری ریڈ کر لی، جو فردر آپ کے ویک ایریاز ہیں ان پہ آپ نے کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دینی ہے تیسری اسیسمنٹ۔ تیسری اسیسمنٹ، اب ان 3 اسیسمنٹ تک آپ نے کتنا ٹائم لگا لیا، 1 منتھ۔ آپ کے پاس کتنا ٹائم بچ گیا، 1 مہینہ۔ اب 1 مہینے کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، 1 مہینے کو بیٹا آپ نے اس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے کہ جو آپ نے 3rd اسیسمنٹ دی ان کے ویک ایریاز آپ نے نکالنے ہیں، ان ویک ایریاز کو پلس کرتے ہوئے آپ نے کوئکلی پوری ایک ریڈ دینی ہے پورے سلیبس کو، بایو کے پورے سلیبس کو، فزکس کے پورے سلیبس کو، کیمسٹری کے پورے سلیبس کو، اینڈ انگلش کے پورے سلیبس کو۔ کتنے دنوں میں، 18 to 20 ڈیز کے اندر، میکسیمم 20 ڈیز میں آپ نے کوئکلی اپنے ریڈ دینی ہے، لیکن زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے پھر وہ جو 3rd اسیسمنٹ میں آپ کے ویک ایریاز آئے تھے ان پہ کام کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس کتنے دن رہ گئے، 10 دن۔ ایک چیز میں آپ مس کر گیا ہوں کہ ان 3 ریڈز میں جو آپ نے یہ جو 1 مہینہ اور 20 دن میں آپ نے پڑھا، ویک ایریاز پہ کام کیا، ان میں آپ نے بیٹا شارٹ لسٹنگ کرتے جانا ہے۔ جو پڑھو آپ نے اس ایریا کی شارٹ لسٹنگ کرتے جانا ہے، یعنی کہ شارٹ لسٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا یہ آپ کو بھول جانا ہے، آپ کو بھول جانا ہے، اس کو آپ نوٹ، اور اس کے آپ مطلب رجسٹر میں 4 حصے کر لیں یا 2 رجسٹر لے لیں، ان کو 2 میں ڈیوائڈ کر لیں، بایو، کیمسٹری، فزکس، انگلش، اس طرح کر کے، اور ان پہ شارٹ لسٹنگ کرتے جائیں، کلیئر۔ اور جو آخری 10 دن ہوں گے ان میں آپ نے یہ جو شارٹ لسٹنگ کی ہے ان کو پڑھنا ہے۔ اب آخری 10 دنوں کا کام کیا، آپ سن لیں، یہ جو شارٹ لسٹنگ آپ نے کی ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے لاسٹ اسیسمنٹ دی ہونی ہے ان ویک ایریاز پہ کام کرنا فردر، اور آپ کی جو 2 ایک اسیسمنٹس رہتی ہیں وہ بھی آپ نے دینی ہے انہی 10 دنوں کے اندر، اور ان کے جو آپ کے ویک ایریاز آئیں گے ان پہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ نے فائنل ایگزام میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر بیٹا اس طرح سے فار ایگزامپل میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے نمبر آئیں گے، آپ کے 1050 پلس نمبر آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ آپ نے ایف ایس سی میں بہت اچھا پڑھا ہے اور ایف ایس سی میں بھی آپ کے بہت اچھے نمبر ہیں۔ اگر آپ کے اتنے اچھے نہیں بھی ہیں، کہ بہت ہی کم، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے جو ہے نا وہ 700 800 نمبر ہے، تو میں کہوں اگر آپ 900 پلس میں ہیں تو آپ اس اسٹریٹجی کو اپناتے ہیں تو آپ 1000 کراس کر سکتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں ایزیلی، اور ڈیفینیٹلی آپ کا ان بچوں کے ساتھ ڈفرینس آنا ہی آنا ہے، اور آلموسٹ میں آپ کو یہ لکھ کے دے سکتا ہوں یہ بات کہ 125 سے 150 مارکس کا ڈفرینس آپ کا ان بچوں کے ساتھ آئے گا جو ایک کنونشنل پیٹرن پہ جو ہے چل رہے ہیں،
جو ایک مطلب جو ایک رینڈملی تیاری کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں اور ویک ایریاز کون سے ہیں، جو اسٹرانگ ایریاز کو بار بار اسٹرانگ کرتے جا رہے ہیں اور ویک ایریاز کو جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دے پا رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر فار ایگزامپل اس طرح سے بھی آپ کا اگر ایڈمیشن فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا نا، تو آپ دوسری طرح مطلب جس طرح سے دوسرے لوگ تیاری کر رہے ہیں تو ویسے بھی نہیں ہونا آپ کا ایڈمیشن. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر اس طرح سے ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو بیٹا آپ جو مرضی کر لیں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جس مرضی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں، آپ کا ایڈمیشن پھر نہیں ہونا، آپ رپیٹ کر لیں. اور میں رپیٹرز کی بات بتاتا چلوں کہ رپیٹرز جو ہے اپنے آپ کو مطلب سوری فیل نہ کیا کریں. میں آپ کو اگر یہ بتا دوں کہ یو ایس اے میں ڈاکٹر بننا کتنا مشکل، کتنا ایکسپینسو اور کتنا لمبا پروسیس ہے، تو آپ کہیں کہ اگر آپ کو 3-4 دفعہ بھی رپیٹ کرنا پڑے تو آپ رپیٹ کریں گے. تو اس لیے ٹینشن فیل نہ کیا کریں. یہاں پہ ایم ڈی کیٹ پتہ ہے کب دے سکتے ہیں آپ؟ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا 12 گریڈ کے بعد، اور یہاں پہ آپ 12 گریڈ کے بعد پھر آپ فردر آپ کو 4 ایئرس پڑھنا پڑتا ہے. آپ کو یہاں پہ گریجویشن کرنی پڑتی ہے، گریجویشن کے بعد آپ ایم ڈی کیٹ دیتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں کا تو ایم کیٹ کہلائے گا مینلی، کیونکہ جو ڈینٹل ہے ان کا تھوڑا سا حساب ڈفرینٹ ہے. تو اتنا لمبا پروسیس ہے. پھر وہ ان کا جو ایم کیٹ ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ ہمارا ایم کیٹ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بیٹا کہ جب آپ ایم کیٹ کلیئر کرتے ہو، یہاں پہ یو ایس اے کی میں بات کر رہا ہوں، پھر جب آپ میڈیکل اسکول میں جاتے ہو تو یہ اتنا ایکسپینسو ہے کہ پاکستان کی اگر کرنسی میں اس کو چینج کیا جائے تو یہ کوئی آلموسٹ 3 سے 4 کروڑ بنتا ہے. تو بتانے کا مقصد میں یہ ہے کہ میں ریپیٹرز کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا مطلب گول یہ ہے کہ اپنے میڈیکل کالج میں جانا ہے اور بہت آپ قریب ہیں، آپ کے نمبر آپ کچھ مارجن سے رہ جاتے ہو، تو میں یہ کہوں گا یو شوڈ ٹرائی اگین اینڈ اگین. کوئی ایشو نہیں ہے، 1 سال 2 سال اگر آپ کے جا رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ گیم کے اندر ہیں، اگر آپ کے 700 800 850 مارکس آ رہے ہیں اور اسی کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کر رہے ہیں، تو پھر میں سوری ٹو سے پھر آپ کو میرے خیال سے کسی اور سوئچ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ٹرائی کریں. اگر آپ بہت قریب ہیں تو آپ کو 1 2 3 دفعہ بھی اگر ٹرائی کرنا پڑ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ٹرائی کریں اگر آپ کو کریز ہے، اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اور یو ایس اے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹرز دے آر لاڈس. مطلب میں اب اگر بتاؤں کہ ان کی کتنی تنخواہ ہے یہاں پہ جو ڈاکٹر بن کے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، تو آپ شاید میرا یقین نہیں کریں گے. اینی ویز میرا مقصد تھا بیٹا آپ کو ایک اسٹریٹجی دینا، اور اس اسٹریٹجی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اب اس کے علاوہ اور بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کہ بہت ٹائم لگ جائے گا. ان کو میں 1 بائی 1 تھوڑا سا بتا دوں گا کچھ ٹائم کے اندر، تاکہ وہ بھی آپ کو ان کا بھی آپ کو پتہ چل جائے. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ کو بیٹا سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، یہ کوئی بھی نہیں کہتا پڑھنا کیسے ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ویک ایریاز پہ بیٹا کام کرو، اسٹرانگ ایریاز کو زیادہ اسٹرانگ نہ کرو. یہ بہت مطلب امپورٹنٹ بات ہے جو کہ اکثر بچے اس کو اسکپ کرتے ہیں اور نہ کوئی بتاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ویک ایریاز کون سے ہیں، ان پہ کام کریں اور پھر اسیسمنٹ دیں، پھر ویک ایریاز پہ کام کریں، پھر اسیسمنٹ. الٹیمیٹلی کیا ہوگا جب ایگزام کے پاس جا کے آپ کے ویک ایریاز اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے، اسٹرانگ تو آلریڈی اسٹرانگ ہیں، ان کو اینڈ پہ آپ نے کوئک ریڈ دے دینی. میں جیسے آپ کو بتایا کہ 20 دنوں کے اندر آپ نے پوری ریویژن دینی ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات بیٹا کہ ٹیسٹ کو سالو کیسے کرنا ہے. اب بچے جو نارملی ٹیسٹ کو سالو کرتے ہیں وہ مطلب نہ کوئی ریسٹرکشن لگاتے ہیں، نہ ٹائم کی ریسٹرکشن ہوتی ہے، نہ اسپیڈ کی ریسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نہ ایک پراپر ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. تو بھئی ایک ایٹماسفیئر بنائیں، رسٹ واچ اپنی رکھیں، کلاک ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور پھر ایک ٹائم سیٹ کریں. اگر آپ سنگل یونٹ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں کسی کا، تو آپ کو اگر 1 گھنٹہ مطلب ہے آپ کے پاس، تو آپ اس میں 50 منٹس دیں تاکہ 10 منٹس کا مارجن رکھیں. اگر آپ پورا پیپر سالو کر رہے ہیں اس میں بھی اگر آپ کے پاس 220 MCQs ہیں اور آپ کے پاس ٹائم 2.5 گھنٹے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ 2 گھنٹے اور جو ہے وہ 20 منٹ آپ دیں، 10 منٹ کا اس میں بھی مارجن رکھیں، 10-15 منٹ کا، تاکہ آپ کا فائنل میں آپ کے ریفلیکسز بنے ہوں، آپ کو اسپیڈ کنٹرول آپ کو آتی ہو. کیونکہ مین مسئلہ 2 چیزوں کا ہی ہوتا ہے بچوں کو، وہ پڑھ اچھا لیتے ہیں لیکن ان کو اکثر اسپیڈ کا ایشو ہوتا ہے، اور ان کو نروز پہ کنٹرول کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ٹینشن لے جاتے ہیں ایکسٹرا آرڈینریلی
کہ جس کی وجہ سے وہ نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کا، اور وہ جو ہے وہ ایگزام سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کی یہ بھی ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے کہ کس طرح سے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، وہ میں اس طرف نہیں جا رہا. آپ نے کرنا کیا بیٹا، پریکٹس کرنی ہے، اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے ریفلیکسز بن جائیں، رائٹ. پھر تیسری چیز سورسز کا بہت بڑا ایشو ہے. بچوں کو یہی نہیں پتہ کہ کرنا کہاں سے، وہ اتنے کنفیوزڈ ہیں. اور یہ پھر وہی میں بات کہوں گا کہ لوگوں نے، اداروں نے ان کو اتنا کنفیوز کیا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ادارے پیپرز بناتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ادارے شاید فائنل ایگزام انہوں نے ہمارا لینا ہے. اور بھائی ایسا نہیں ہے. آپ کی جو مین سورس ہے، سورس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے بک کی سورس کون سی ہونی چاہیے، بکس کی. دوسری چیز ٹیسٹ. بک بیٹا آپ کی جو سورس ہے وہ ٹیکسٹ بک ہے. بک میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا وہ ٹیکسٹ بک ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایسی چیز جو آپ کو بک کی طرف اور بک کی چیز کو آسان کر دے، اس کو آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. دوسری چیز ٹیسٹ کہاں سے لیں گے وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ ایسی جہاں سے بھی آپ کو ٹیسٹ کسی ادارے سے مل جائیں، کسی مارکیٹ سے MCQs کی سورس مل جائے جو آپ کے ٹاپک کو اسٹرینتھن کر دے، جو آپ کو سکھائے، جو آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرے، وہ آپ کریں. اور جو چیز اس سے دور لے کے جائے، جو آپ کے مطلب سلیبس سے باہر چیز ہو، اس کو آپ اٹیمپٹ نہ کریں. تو سورس بھی آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بچے اگر کوئی ایک پیپر اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اندھا اعتقاد ہے کہ ایک بندہ اگر ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوسرا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہے، وہ صرف اس لیے بھاگ رہا ہے کہ دوسرا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو یہ پلیز ایسے نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں. یہ سائیکلوجیکل جو ایشوز ہیں ان کو پلیز ختم کریں. ان سے آپ جو ہے نا اور زیادہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے جاتے جو ہے نا وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. کلیئر؟ تو سورسز آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، مینلی ٹیکسٹ بک اور ایسے ٹیسٹ جو آپ کو آپ کی کانسیپٹ اسٹرینتھن کریں. اور مین چیز بیٹا پھر اسیسمنٹ ٹول، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، پاس پیپرس. ہاں جو اب چینجز آئی ہیں کچھ سلیبس کے اندر، ان کو وہ پاس پیپرس میں نہیں ہوں گی. وہ جو تھوڑی سی چینجز ہیں ان پہ آپ نے جو سلیبس میں جو چینجز دی ہیں ان پہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا ہے، تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ پاس پیپر میں نہیں ہے، وہ آپ جو ٹیکسٹ بک ہے وہاں سے اچھی طرح سے کر لیں. اور اے لیولس کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو اگر جو ٹاپک ان کو لگتا ہے کہ وہ اے لیولس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیا ہوا ہے، تو ان کو چاہیے ان چیزوں کو، ان ٹاپکس کو وہ FSC سے کور کر لیے. ان دا سیم وے میں FSC کے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اگر ان کو کہیں پہ لگتا ہے کہ ان کا مطلب وہ ڈیفیشنسی ہے ان کے ٹاپک میں، تو وہ سوئچ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ FSC والے اسٹوڈنٹس کو یہ ضرورت پڑے. موسٹلی اے لیولس کو تھوڑی بہت پڑھ سکتی ہے. اینی ویز سورس بھی ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ دا ڈسٹریکشنز. ہمارے معاشرے میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں جس کی وجہ سے جو انٹری ٹیسٹ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. وہ ڈسٹریکشنز کون کون سی ہیں؟ آپ کا موبائل، سوشل میڈیا، موسٹ پروبیبلی آپ کی جو فیس بک ہے. ان دونوں کے بغیر مجھے پتہ ہے آپ نہیں رہ سکتے ہیں. بٹ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 2 منتھس ہیں، ان 2 منتھس میں اگر بیٹا آپ قربانی دے دو گے تو اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو میڈیکل کالج میں سب کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ کلاس فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ فن فیئرز ہوتے ہیں، وہاں پہ اسپورٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ. آپ سیکیور بھی ہو گیا، آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی، رائٹ. وہ ڈگری دے کے نکالیں گے آپ کو وہاں سے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ 2 مہینے تھوڑی سی قربانی، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ختم کر دو، تھوڑی سی قربانی. وہ قربانی یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل ڈیلی روٹین سیٹ کریں اور اس میں پھر بریکس لیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب اب بیٹھیں اور 10 گھنٹے پڑھتے ہی رہیں. یہ اب نارملٹی ہے، یہ نارمل انسان نہیں کر سکتا ایسے. ٹھیک ہے، اب کریں کیا کہ چھوٹی چھوٹی بریکس لیں. 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد 10-15 منٹ کی بریک لیں. اس میں آپ تھوڑا سا مطلب اپنے روم سے باہر آ جائیں، اسٹڈی روم سے یا جہاں آپ پڑھتے ہیں اسے تھوڑا سا چینج کریں اپنا انوائرمنٹ. پانی پی لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لیٹ جائیں، تھوڑا سا کچھ اور سوچ لیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا آپ فریش ہو جاؤ گے اور آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی، بجائے اس کے کہ آپ کنٹینیوسلی 4-5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، آپ تھک جائیں گے. اور جب تھک جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا آپ اپنے ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. موبائلس کا کیا ایشو ہے کہ بچے جو ہے موبائلز اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھنا کہ کسی کا میسج آیا کہ نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر 10 منٹ کے بعد پھر دیکھنا کسی کا میسج آیا کہ نہیں آیا. تو بھئی آپ اس کو سوئچ آف کر دیں. آپ ایک ڈیلی روٹین سیٹ کریں. رات کو آپ اسے آن کر کے دیکھ لیں.
کہ کس کا جو بہت ہی آپ کا کوئی امپورٹنٹ دوست ہے, کوئی آپ کا بہت ہی اچھا رشتہ دار ہے, وہ اس نے جو آپ کے لیے کوئی گفٹ بھیجا اس کے چیک کر لیں کہ اس نے کیا بھیجا آپ کے لیے. تو یہ اس طرح ٹائم ضائع نہ کریں پلیز. اسی طرح فیس بک کی نوٹیفیکیشنس کے پیچھے ایک اسٹیٹس لگا دیا, پھر بار بار چیک کرنا کتنے لائکس ملے, اچھا کس نے لائک کیا, پھر اس کی پروفائل چیک کرنا. تو یہ ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں بیٹا؟ یہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جو کام بیٹا 1 گھنٹے میں ہے وہ آپ 5 گھنٹے میں کرتے ہیں. تو یہ ظلم نہ کریں اپنے اوپر پلیز. پھر تیسری چیز بیٹا, نیند بچے پوری نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان پہ سٹریس بڑھتا جاتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی سائیکیٹرک پیشنٹ بن جاتے ہیں, جسے میں جو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ADHD, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. یہ کب ہوتا ہے کہ جب ایک تو ادارے آپ کے اوپر اتنا برڈن ڈالتے ہیں, آپ کو اتنا اسٹریس میں رکھتے ہیں. دوسرا آپ کے کچھ میں دیکھا پیرنٹس بھی بہت اسٹریس ڈالتے ہیں, کچھ ریلیٹیوس کی ٹینشن ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ ایڈمیشن نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس اسٹریس میں وہ جو انٹر ٹیسٹ میں نمبر نہ آنے اور ایڈمیشن نہ ہونے کے ڈر میں, کہ خوف میں بچہ اتنا اسٹریس میں ہوتا ہے کہ وہ نیند بھی اپنی پوری نہیں کر پاتا. جب وہ نیند نہیں پوری کر پاتا تو بیٹا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی اپنے ٹاسک کو پورا نہیں, وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا. جب آپ پراپر کانسنٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ میمورائز نہیں کریں گے چیزیں. جب آپ میمورائز نہیں کریں گے تو فائنل ایگزام میں آپ کو دھوکہ ہوگا, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ اچھا اسکور نہیں کر سکتے. تو ہوتا کیا ہے, بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے 5 گھنٹے سونا ہے, 5 سے 6 گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں سونا, ٹائم ضائع ہوگا. اب لاجک دیکھ لیں, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, منیمم سلیپ آپ کی 24 آورس میں کتنی ہونی چاہیے, 8 گھنٹے. ہاں, اگر آپ نے رات کو 6 گھنٹے سویا تو 2 گھنٹے آپ دن میں سوئیں. تو اگر آپ 8 گھنٹے نہیں, میکس 6 سے کم اگر آپ سو رہے ہیں تو بھئی آپ الٹیمیٹلی نفسیاتی مریض بن جائیں گے کچھ عرصے بعد, جو کہ آدھے اسٹوڈنٹس بن چکے ہوتے ہیں, ADHD کے پیشنٹس بن چکے ہوتے ہیں. اور ان کا نقصان, وہ حالانکہ پڑھتے بہت ہیں لیکن الٹیمیٹلی ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. اور وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ ایگزام آپ کا برین کا ایگزام ہے. یہ ایگزام برین کا ایگزام ہے کہ اس وقت ان 2.5 گھنٹے میں آپ کا برین کتنا آپ کا ساتھ دے رہا ہے. آپ نے پڑھ بہت لیا لیکن آپ کا برین ہی اس وقت کام نہیں کر رہا, تو مجھے بتائیں, برین ہی کانسنٹریٹ نہیں کر رہا, تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے اسکور اچھا لے سکتے ہیں. اٹ از نیکسٹ امپاسبل. سو بیٹا, آپ یہ جو 5 گھنٹے کا الارم لگاتے ہیں اور ٹینشن کے ساتھ جو ہے نا نیند سوتے ہیں, اور 1-2 گھنٹے سوچنے میں لگ جاتے ہیں, اچھا کل کیا ٹیسٹ ہے, کل کیا پڑھنا ہے اس ٹاسک کو, اور 2-3 گھنٹے آپ سوتے ہیں ہارڈلی, اور اس کے بعد الارم بجتا ہے, پھر آپ 10 منٹ کا الارم لگاتے ہیں. دیکھیں کتنی بے وقوفی ہے کہ 5 گھنٹے میں نیند نہیں پوری ہوئی تو 10 منٹ میں کیا ہوں گی, پھر وہ الارم بجے گا, پھر 10 منٹ کا لگا لیں گے. بھائی ایسے نہیں کرنا. اور اسی کشمکش میں 1-2 گھنٹے اور آپ ضائع کر دیتے ہیں, اور پھر غصے میں اٹھتے ہیں, اور پھر اٹھ کے بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, نہ موڈ ہوتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں, نہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو جو فریش کرتے ہیں, پھر بک لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے پھر ایسے گر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی الٹیمیٹلی آپ 8 سے زیادہ گھنٹے ضائع کر دیتے ہو. تو میں آپ کو یہ کہوں گا بیٹا کہ آپ نارمل رہیں. اب اس سے ہوگا کہ 8 گھنٹے آپ نے ضائع کیا, صبح یا تو آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں گے یا گھر میں بیٹھ کے تیاری کریں گے, تو آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. وہاں پہ جو کام کروایا جا رہا ہے وہ بھی نہیں آپ کریں گے. گھر میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو نیند آئے گی, آپ نہیں کر پائیں. الٹیمیٹلی یہ ایک وشیس سائیکل چل پڑتا ہے, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ رات کو پھر دوبارہ آپ کو ٹینشن ہوگی کہ اب آپ نے سونا کم ہے, اور آپ سائیکیٹرک پیشنٹ بن جاتے ہیں, جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو کانسنٹریٹ جو ہے نا آپ سے نہیں ہوتا, اس کی پرابلم ہوتی ہے, اور پھر آپ میمورائز نہیں کرتے. بیٹا کرنا یہ ہے آپ نے کہ جب آپ نے سونا ہے تو آپ نے ٹینشن فری ہو کے سونا ہے. ایک فارمولہ بنا لیں کہ جس وقت جو کام کرنا ہے اسی کو سوچنا ہے. اگر آپ سو رہے ہو تو آپ سو, آپ نے یہ نہیں سوچنا کل کیا کرنا ہے. بکس کو بھی سائڈ پہ کر دو, اپنے سارے اسٹڈی مٹیریلس کو بالکل سائڈ پہ کر دو, بلکہ فینٹیسی میں چلے جاؤ. آپ بہت اچھا سوچو, اچھے سہانے خواب سوچو, جس سے یہ ہو کہ آپ کی نیند بہت اچھی پوری ہو. جب آپ نیند پوری ہوگی تو آپ بیٹا جو کام بلیو می جو 5 گھنٹے کا کام ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ نہ کریں. آپ جو مرضی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. اب بلیو کریں گے, میں نے مطلب یہ جو اسٹریٹجی جن بچوں کو بتائی ہے, جب انہوں نے اس پہ کام کیا اور ان کو اس کا جب ثمر ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم کس دنیا میں تھے اس وقت. تو اگر اس پہ کام بیٹا کریں گے آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی نیند بہت اچھی لیں, اور اس کے بعد پھر جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کی ڈیلی روٹین سیٹ کریں, اور 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد آپ 10 سے 15 منٹ کی بریک لیں. سمجھ آ رہی ہے؟
ایک اور پرابلم بچوں کا جو سب سے میں اور سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے وہ ٹیسٹ اکٹھے کریں گے ان کا اچھا اسکور آئے گا۔ وہ کیا پرابلم ہے؟ وہ یہ پرابلم ہے کہ دا ورسٹ ہیبٹ آف دا اسٹوڈنٹ از ٹو کلیکٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ نوٹس۔ اسے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم اس کو کر لیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ انٹی ٹیسٹ کے قریب ان کے پاس بنڈلز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سالو نہیں کر پاتے، اور الٹیمیٹلی ان کو ایسے ہی انٹی ٹیسٹ میں جانا پڑتا ہے، تو ان کے ویک ایریاز ویک رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بیٹا یہ کہوں گا کہ جو آپ کا آلریڈی اسٹرانگ ایریا، اس ٹیسٹ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب اس ٹیسٹ کو ضرور کریں کہ جس سے آپ کا ویک ایریا اسٹرانگ ہوگا، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اسیسمنٹ دیں، اس کے جو ویک ایریاز آپ آئیں ان پہ کام کریں، پھر اسیسمنٹ دیں، پھر ویک ایریاز پہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کریں گے تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر امپروومنٹ آئے گی اور آپ اچھا سکور لیں گے۔ اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور کوئی آپ کو جو ہے نا مس گائیڈ کر رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پہلے ابھی 2 مہینے ہیں، کہ آپ اس کی باتوں میں آ کے اس کا بزنس تو آپ چمکا دیں گے، لیکن آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے۔ ہاں، اب آپ یہ کہیں گے کہ سر ہم نے تو آلریڈی اداروں میں فی جو ہے نا پے کی ہوئی ہے، اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کیا کریں؟ تو اس کو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے جو ویک ایریاز ہیں، ان ویک ایریاز کو پکڑیں اور ٹیچرس کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو وہ کروائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے باقی کر دیں گے۔ ان کو طریقے سے ریکویسٹ کریں کہ سر یہ مجھے نہیں آتا، پلیز یہ مجھے آپ کروا دیں، ان سے ایکسٹرا ٹائم لیں تاکہ آپ کے پیسے بھی حلال ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ بیٹا، اگر آپ کے کچھ جو ایریا اسٹرانگ نہیں ہے، آپ گوگل کا اچھا استعمال آنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمیں گوگل کا استعمال فیس بک اور دوسری نیگیٹو چیزوں کے لیے آتا ہے، اچھی چیزوں کے لیے نہیں آتا۔ اگر آپ کو ایک اچھا استعمال آتا ہے گوگل کا، تو گوگل سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے اس یونیورس میں، سیریسلی۔ آپ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں آتی، آپ گوگل میں سرچ کریں، اس کی امیجز میں جائیں، اس کی ویڈیوز میں جائیں، آپ کو وہ ٹیچر سے پہلے آپ کو سکھا دے گا وہ۔ اور اگر آپ کے کچھ ایریا اسٹرانگ ہے، اگر آپ کہتے ہیں آپ کی پوری آپ کی پارٹ 1 ویک ہے، پارٹ 2 ویک ہے، تو سوری ٹو سے پھر آپ اس انٹری ٹیسٹ میں نہیں جا سکتے۔ آپ پھر نیکسٹ ایئر کے لیے جو ہے نا پریپریشن کریں، ٹھیک ہے؟ اس سال کے لیے یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے نوک پلک ٹھیک کرنی ہے آپ نے، اور وہ نوک پلک آپ کو گوگل بھی آپ کی ٹھیک کر سکتا ہے، کہ جو آپ کو ایریا نہیں آتا اس میں آپ ڈالیں، اور آپ کو ایکسٹرا کبھی نہ جائیں، کسی ایکسٹرا نالج کی طرف نہ جائیں، اس کا نقصان ہوگا۔ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو یہ ایکسٹرا کی طرف لے، چھوڑ دیں اس کو، آپ اپنے کام کی چیز اٹھائیں اور کریں، اور اپنا جو ہے نا جو ویک ایریاز کو اسٹرانگ کریں۔ پھر لاسٹ پہ بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈو ناٹ برن آؤٹ۔ یہ زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں انٹری ٹیسٹ کو۔ آپ کو زندگی میں ابھی بہت سارے کام، ابھی آپ کی ایج ہی کیا ہے، 18 سے 20 سال کے درمیان آپ کی ایج ہے، تو اگر ابھی آپ نے اتنا برن آؤٹ کر دیا، تو آپ ساری زندگی مجھے بتائیں کہ کتنے، میں 10 سال پہلے آپ کی جگہ پہ تھا، اور ابھی بھی میں جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا میں آگے کام کر رہا ہوں، تو اگر آپ پہلے ہی آپ نے برن آؤٹ کر دیا، تو بیٹا آپ باقی کے چیلنجز کو کیسے فیس کریں گے؟ تو اس لیے میں اس کا سب سے اچھا اصول بیٹا، پرنسپل جو میں نے اپنایا تھا، اور میں آپ کو یہی بیٹا آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ اپنی محنت کریں لگن سے، ٹھیک ہے؟ اپنے ماں باپ کا پیسہ حلال کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، پھر اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہاں، اگر آپ گیم میں قریب ہیں، خدا نخواستہ پہلی دفعہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے، ایک دفعہ یا 2 دفعہ اور ٹرائی کرنا چاہیے، رائٹ؟ اور اگر پھر بھی خدا نخواستہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ جس میں آپ کو اس سے زیادہ عزت ملنے والی ہے، اور اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے چھوڑ دیں، اس کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اور یہ چیز جو اکثر بچے ٹینشن لیتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹیوز کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، تو بیٹا اس کے لیے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر آپ کو اس دنیا میں پال رہا ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس کو آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے، تو دنیا کا تیسرا انسان کچھ بھی آپ کے بارے میں کہیں تو وہ آپ کو کھانے کو نہیں دیتا، اور انہوں نے ویسے بھی باتیں کرنی ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، اچھا کام کر لیں، انہوں نے باتیں پھر بھی کرنی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اس کے بعد آپ نے اپنے ماں باپ کی لینی ہے، اور اس کے بعد جو واقعی آپ جو ڈیزرو کرتا ہے آپ کو کہ اس بندے کی نصیحت،
اس کو تھوڑا سا آپ خاطر لیں. جو بلا وجہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان سے آپ بھی کنفیوز رہیں گے اور آپ کی جو پریپریشن ہے وہ بھی بیٹا بہت متاثر ہوگی. تو ان 2 مہینوں کے اندر میں آپ کو یہ کہوں گا عید کی چھٹیاں منائیں. اس کے بعد آپ نہ مطلب جو شادی کسی کی برتھ ڈے ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا بیٹا سائڈ پہ کر دے 2 مہینے کے لیے, اس کے بعد انجوائے کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مطلب میں نے آپ کے ساتھ یہ انٹریکشن کیا. بڑی دنوں سے میری یہ خواہش تھی کہ میں ان چیزوں پہ تھوڑا سا ابھی تو مطلب میرے خیال سے جو ہے نا وہ 10% بھی نہیں ہوا کہ جو میرے دل میں چیزیں ہیں اور جو میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو نیکسٹ ایئر جو بچے انٹری ٹیسٹ دیں گے ان کے لیے ایسے میرے پاس آئیڈیاز ہیں کہ جو ان کو میں جب ان شاء اللہ تعالیٰ دوں گا تو ان کو کسی ادارے کی کسی مطلب ایکسٹرا ٹیوٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو انہی آئیڈیاز سے ان کی اتنی اچھی پریپریشن ہوگی کہ وہ ان آئیڈیاز پہ کام کرتے ہوئے بیٹا وہ 1050+ اپنا اسکور جو ہے نا سیکیور کر سکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. گڈ لک فار یور ٹیسٹ.